अस्सलाम वालेकुम कहानी गो लिसनर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि हालिम की अब तक की कहानी आपको पसंद आई होगी। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आइए अब हम अपनी किस्त की तरफ बढ़ते हैं। सुबह की सफ़ेद रोशनी उस वसी अहाते में फैल रही थी। पिंजरे में तन्हा बैठा वान फाते आंखों की पुतलियां सकोड़े दूर नजर आते गेट को देख रहा था। वहां शिकारी कुत्ते और घोड़े वापस आ खड़े हुए थे, नाकाम नामुराद। वो तालिया या एडम को पकड़ के नहीं लाए थे। उनके सवार आते साथ ही एक दूसरे से झगड़ने लगे थे। चेहरे पे जख्म वाला गुस्से और हैरत से कुछ कह रहा था और दूसरा आदमी उंगली उठा उठा के उसको खरी खरी सुना रहा था। फाते खामोशी से उस मंजर को देखता रहा। जानता था कि उनका वक्ती झगड़ा तालिया और एडम को काफ़ी मोहलत दिला चुका होगा। ऐसे में एक और आदमी पिंजरे के करीब आया, ताला खोला और उसे कंधे से खींच के बाहर आने को कहा। फाते ने ज़ोर से कंधा झटका और बंदे हाथ सीधे उठाए। मुझे हाथ मत लगाओ, मैं खुद आ रहा हूँ। जबान वो नहीं समझा था मगर इशारा समझ गया था। रोब था या क्या, वो एक कदम पीछे हट गया। वान फाते बंदे हाथों पैरों के साथ नीचे उतरा और सर उठा कर के चमकदार सफ़ेद होता आसमान देखा। गर्दन से बंधी रस्सी पैरों तक जाती थी मगर इस तरह के वो छोटे छोटे कदम उठा सकता था। आदमी उसे अपना ताक़ुब में चलाता एक तरफ ले आया। इमारत के दाएं जानिब एक लंबा सा बरामदा बना था जिसमें सलाखों के दरवाजे थे, गोया एक तवील सा कैद खाना हो। आदमी ने सलाखदार दरवाज़ा खोला और उसे अंदर जाने का इशारा किया। छोटे छोटे कदम उठाता वो अंदर चला आया। वो तवील बैरक था और उसमें बहुत से लोग मौजूद थे, नहीफ, कमज़ोर, कुछ तवाना, फटे पुराने कपड़ों में मलबूस, चेहरों पे थकन और ज़ख्म लिए। कोई बैठा था, कोई लेटा था। सब ने उस आदमी को अंदर आते देखा जो गदले लिबास और चेहरे पे लगी मिट्टी के बावजूद बारोब और बावकार लगता था। उसका वकार अब उसकी रस्सियाँ खोलने लगा। फाते ने मुज़ाहिमत किए बगैर हाथ सामने कर दिए। रस्सियाँ खोलने में काफ़ी देर लगी। फिर वो बाहर निकल गया तो वान फाते ने कलाइयाँ हाथों से दबाई, गोया दर्द से सुकून पाने की कोशिश की। इर्द गिर्द तमाम कैदी उसी को देख रहे थे, बैठे हुए, खड़े हुए, लेटे हुए। सबकी नज़रें उस पे जमी थीं। वो सलाखदार दरवाजे के साथ जा खड़ा हुआ, यूं कि पुश सलाखों से लगा ली और चेहरा इन बदहाल मुफलिस कैदियों की तरफ मोड़ लिया। फिर वो हाथ उठा के माथे तक ले गया, सलाम, सर को खम दिया। वो खाली चेहरे और वीरान आंखों वाले लोग टुकर टुकर उसको तक रहे थे। क्या सोच रहे हैं डैड? नन्ही परी ने कान में सरगोशी की। यही कि ये लोग कौन है और इस हाल में क्यों हैं? किसने हक दिया इन अगवाकारों को कि वो जीते जागते आज़ाद इंसानों को जानवरों की तरह इस पिंजरे में कैद कर डालें? वो उलझा हुआ था, सोच रहा था, लब हिलाए बिना आरियाना को जवाब दे रहा था। आप इनकी फ़िक्र क्यों करते हैं डैड? आपको मुराद और उसकी चाबी का इंतज़ार करना है जिसके ज़रिए आप जल्द अज जल्द वापस अपनी दुनिया में चले जाएं, जहाँ मुल्क की सबसे ताकतवर कुर्सी आपकी मुंतज़िर है। आरियाना परेशानी से बोली थी और उसका सब कॉन्शियस माइंड था जो उसे बाज रखने की कोशिश कर रहा था। वो दाएं से बाएं खाली चेहरों पे नजरें दौड़ा रहा था। हर आंख में कर्ब और गम की अजब दास्तान रकम थी। इस मायूस लम्हे में फाते रामजिल के ऊपर अजीब सा इंकशाफ हुआ। हम तीनों का गलती से वो दरवाज़ा पार करना, मैं समझता रहा वो एक हादसा है, लेकिन नहीं, वो चूक गया था। वो हादसा नहीं था। मैं यहाँ किसी वजह से आया हूँ। 600 साल पहले के मलाका में कुछ है जो मेरा मुंतज़िर है। कोई मकसद, कोई काम, कोई शे जो 6 सदियाँ पहले अधूरी रह गई थी और उसे पूरा करने के लिए वक्त ने खुद को आगे बढ़ने से रोक दिया था। हम वक्त के कैदी हैं। हम किसी वजह से, और जब तक वो पूरी नहीं होगी। उसने नफ़ी में सर हिलाया। वक्त हमें वापस जाने नहीं देगा। आरियाना धक से रह गई। और वो वजह आपको कैसे मालूम होगी डैड? उसने इन लुटे पुटे चेहरों से नज़र हटा के साथ खड़ी बेचैन सी आरियाना को देखा और मुस्कुराया। क्या कोई ऐसी पहेली है जो तुम्हारा बाप हल न कर सका हो बेबी? मगर आरियाना नहीं मुस्कुराई। वो परेशानी से उसको देखे गई। मलाका का कदीम शहर जागने लगा था। फजर की अजान के साथ ही लोग उठ उठ के काम के लिए घरों से बाहर निकलने लगे थे। ऐसे में वक्त के वो दो मुसाफिर एक घर के बाहर कोने में छुपे बैठे थे। वो लकड़ी का 2 मंजिला घर था। ऊपर टेरेस और कमरों के दरवाजे बने थे। सीढ़ियाँ बैरूनी थीं। घर की छत दूसरे घरों की तरह लकड़ी की मखरूती तर्ज की थी। वहाँ सारी गली में मखरूती छतों वाले लकड़ी के एक जैसे घर ही बने थे। दफतन टेरेस का दरवाज़ा खुला और एक आदमी बाहर जाता दिखाई दिया।
جیسے ہی وہ سیڑھیاں اتر کے نیچے گیا وہ دونوں دیوار کی اوٹ سے نکلے اور جھک کے چلتے ہوئے تیزی سے کمرے میں جا گھسے۔ تالیہ آگے تھی اور ناخوش سا ایڈم پیچھے۔ باہر ابھی تک جامنی اندھیرا پھیلا تھا۔ اندر آتے ہی جو منظر سامنے آیا اس میں زمین پر فرشی بچھونا بچھا تھا جس پہ ایک ننھا بچہ سو رہا تھا اور ایک عورت ان کی جانب پشت کیے چادر جھاڑ رہی تھی۔ تالیہ بلی کی چال چلتی اس کے پیچھے آئی اور اس کے منہ پہ ہاتھ رکھ لیا۔ عورت کو مزاحمت کا موقع ہی نہیں ملا، وہ اس کے بازو کے نرغے میں چند لمحوں میں بے ہوش ہو گئی۔ تالیہ نے احتیاط سے اسے اس کے بچھونے پہ ڈال دیا۔ جب یہ جاگے گی تو اسے لگے گا یہ کمزوری سے چکر کھا کے گر گئی تھی۔ وہ مڑی تو ایڈم ناخوشی سے اسے دیکھ رہا تھا۔ کیا اس عورت کو تکلیف دینا ضروری تھا؟ تو کیا کہتی، محترمہ ہم آپ کے گھر چوری کرنے آئے ہیں، خاموشی سے سائڈ پہ ہو جائیں اور ہمیں ہمارا کام کرنے دیں۔ کانٹ بلیو میں ایک چوری کی واردات پہ شریک ہو رہا ہوں۔ اس سے پہلے تم دھوکہ دہی کی واردات میں بھی شریک ہو چکے جب تم مجھے دھوکہ دے کر فاتح صاحب کو سن بھاؤ کے گھر لے آئے تھے چابی جوڑ کے۔ اس لیے زیادہ پارسا نہ بنو۔ اللہ نے زندگی رکھی تو واپس جاتے ہی اپنے ہاتھوں سے آپ کو جیل بھجواؤں گا، وہ جل کے بولا تھا۔ تالیہ نے جواب نہیں دیا، وہ صندوقوں کی طرف بڑھ گئی تھی۔ یہ کھاتا پیتا گھرانہ لگ رہا ہے، قیمتی چیزیں ہوں گی ان کے پاس، خدا کرے اس گھر میں کوئی اور نہ ہو، اس لیے جلدی سے اپنے لیے کپڑے ڈھونڈو، خاوند کے آنے سے پہلے ہمیں تیار ہو کے یہاں سے نکلنا ہے۔ وہ صندوق کھول کے کپڑے الٹ پلٹ کر رہی تھی۔ کمرے کی دیوار پہ لگی مشعل جل رہی تھی اس لیے سب صاف نظر آ رہا تھا۔ بچہ ہنوز سویا ہوا تھا۔ فجر باسی ہو گئی اور ملاقہ پہ سورج طلوع ہونے لگا تو شہر کی گلیوں نے دیکھا وہ دونوں چپکے سے سیڑھیاں اتر کے گلی میں آ گئے تھے اور اب ساتھ ساتھ چل رہے تھے، اور یہ وہ بدحال وقت کے مسافر ہرگز نہ لگتے تھے۔ تالیہ نے جامنی ریشمی باجوک رنگ پہن رکھا تھا، پیروں تک آتا لہنگا نما لباس اور گھٹنوں تک آتی قمیض، کندھے سے دوپٹہ گزار کے دوسرے پہلو پہ باندھ لیا تھا۔ انگلیوں میں 2 انگوٹھیاں اور گردن میں موتیوں کی مالا تھی۔ حمام میں رکھے عجیب دودھ سے بنے ملغوبے سے اس نے بال بھی دھو لیے تھے، کنگھی بھی کی تھی اور اب سنہری بال کنگھی ہوئے چہرے کے دونوں اطراف میں گر رہے تھے۔ کان میں مصنوعی بڑا سا پھول لگا رکھا تھا اور سر پہ ہیٹ پہن رکھا تھا۔ یہ ملے طرز کا ہیٹ تھا، نہ کہ انگریزی طرز کا جو وہ ملیشیا میں پہنتی تھی۔ یہ الٹے لٹو کی شکل کا تھا اور ڈوری تھوڑی تلے اڑس دی جاتی تھی، یوں کہ آدھا چہرہ چھپ جاتا تھا۔ ایڈم نے بھی ایسا ہی ہیٹ پہن رکھا تھا، نیچے کھلا سا پاجامہ اور اوپر لمبی قمیض اور اس پہ نیلے رنگ کی پتلی جیکٹ جو سامنے سے کھلی تھی، گویا کوٹ ہو۔ یہ مقامی لباس تھا اور اس پہ کافی کھلا تھا۔ شہر جاگنے لگا تھا، لکڑی کے مکان، ان کے درمیان آتے جاتے لوگ، کافی عورتوں کے سروں پہ دوپٹے تھے اور لباس کھلے سے تھے۔ مردوں کے لباس ایڈم کی طرح تھے۔ چند ایک نے گزرتے ہوئے ان دونوں کو دیکھا بھی۔ غیر آرام دہ ایڈم جو بدقت کھلے جوتوں میں چل رہا تھا، وہ گردن کڑا کے شان بے نیازی سے چلتی۔ تالیہ، سنو، تم میرے بھائی ہو، راستے میں ہدایت دی، اللہ مجھے جہنم میں بھی آپ کا بھائی نہ بنائے۔ میں کور سٹوری بتا رہی ہوں، وہ بنا اصل لیے بولی۔ ہم چین سے آئے ہیں، مسالوں کا کاروبار کرتے ہیں۔ اس زمانے میں یہی کاروبار بہت ان تھا۔ لوگ انڈیا سے سمندر کے راستے ملاکا کی بندرگاہ تک آتے اور مسالے بیچتے تھے۔ تو ہم انڈیا سے کیوں نہیں آئے، چین سے کیوں آئے ہیں؟ کیونکہ ہم انڈین نہیں لگتے ڈفر، ہم چینی لگتے ہیں۔ وہ اسے گھرکتے ہوئے قدم اٹھا رہی تھی۔ چلتے چلتے وہ دونوں بازار کی حدود میں داخل ہو گئے تھے۔ وہاں لکڑی کی دکانیں گلیوں میں بنی تھیں، قہوہ خانے بھی تھے جہاں باہر کرسیاں میزیں بچھی تھیں، ریڑھیوں پہ سامان رکھ کے بھی لوگ فروخت کر رہے تھے۔ غرض فجر کے ساتھ ہی بازار میں گہما گہمی کا عالم تھا۔ بس ایک چیز نہ تھی جو آج کی دنیا میں ہوتی تھی، شور، ٹریفک کا، موسیقی کا، آوازوں کا۔ ہرگز نہیں، آبادی کم تھی، لوگوں کے اپنے بولنے کی آوازیں ہی آ رہی تھیں بس۔ وہ دونوں باوقار چال چلتے آگے بڑھتے گئے۔ جہاں کہیں عورتیں سر سے پیر تک ڈھکی تھیں، وہاں کہیں کندھوں سے گھٹنوں تک کا لباس پہنے ہوئے تھیں، یوں کہ کندھے بھی برہنہ تھے۔ اونچے جوڑے بنائے وہ مردوں کے ساتھ بازار میں کام کر رہی تھیں اور انہیں کوئی ہراساں نہیں کر رہا تھا۔ عجیب ماحول ہے 600 سال پہلے کے ملاقہ کا، وہ چنبے سے بڑبڑائی۔ 557 سال چیتالیہ، وہ جداک کے بولا، اور ہم بازار میں کیا کر رہے ہیں، ہمارے پاس پیسے تو ہیں ہی نہیں۔ ایک یہی چیز تھی جو ان صندوقوں سے نہ ملی تھی، ایک سکہ یا دھمڑی بھی نہیں، غالباً وہ اپنے پیسے کہیں چھپا کے محفوظ رکھتے تھے۔ تالیہ رک گئی، ایک دکان کے سامنے کھڑے آدمی کو دیکھا جو کپڑے کا ایک تھیلا اٹھا رہا تھا، پھر اسے سونے کا ایک سکہ دکاندار کی طرف بڑھایا۔ سونا، ہمیں سونا چاہیے، وہ بڑبڑائی۔ زیرک نگاہیں چاروں اطراف میں دوڑائیں۔ قدیم زمانے کے اس بازار میں لوگ معمول کی خریداری کر رہے تھے۔ نگاہ ایک عورت پہ جا رکی جو لہنگے قمیض اور سر
پہ دوپٹے میں ملبوس تھی اور سبزی کی ریڑھی پہ کھڑی مختلف قسم کے پالک کے پتے اٹھا اٹھا کے دیکھ رہی تھی۔ اس کے ہاتھوں میں سونے کی انگوٹھیاں اور کلائی میں موٹے کنگن تھے۔ تم یہیں رکو، میں ابھی اس کے ہاتھ سے تھوڑا سا زیور اتار کے لاتی ہوں۔ ہیں؟ ایڈم نے بے یقینی سے اسے دیکھا۔ مگر کیسے؟ تالیہ نے ہیڈ ذرا سر پہ اوپر کیا تو دھلا دھلایا صاف چہرہ اور اس پہ چھائے مشکوک تاثرات ایڈم کو نظر آئے۔ کیوں؟ تمہیں کیوں بتاؤں؟ تاکہ کل کو تم وہی تکنیک سیکھ کے چوریاں کرتے پھرو اور تمہارا گناہ بھی میرے سر آئے۔ آپ مجھے اچھی نیت سے بتا دینا، میری حفاظت کی نیت سے، تاکہ کل کو اگر میں بھرے بازار میں ہوں تو مجھے معلوم ہو کہ چور چکے کیسے میرے ہاتھ سے گھڑی اتار سکتے ہیں اور میں ان کو موقع نہ دوں۔ تالیہ سوچتی نظروں سے اسے دیکھے گئی۔ بات میں وزن تھا۔ ویسے تو یہ کام پریکٹس سے آتا ہے، مگر ٹیکنیک یہ ہے کہ وہ نخریلے انداز میں شان بے نیازی سے بولی، پہلے ٹارگٹ سے ہاتھ ملاؤ، زور سے، اور اس کی گھڑی یا انگوٹھی کو زور سے دباؤ۔ جب بھی ہاتھ میں پہنی چیز زور سے دبائی جاتی ہے تو ہماری جلد پہ وہ ایک احساس چھوڑ جاتی ہے۔ اگلے ہی لمحے گھڑی کو آہستہ سے اتار لو۔ مگر چونکہ زور سے دبایا تھا تو ٹارگٹ کو لگے گا کہ اس نے ابھی تک ہاتھ میں کچھ پہن رکھا ہے۔ اسے کافی دیر بعد سمجھ آئے گی کہ اس کا ہاتھ خالی ہے۔ آئی سمجھ؟ ایڈم نے حیرت اور بے یقینی سے دونوں ابرو اٹھائے۔ واؤ! اور گردن سے زیور کیسے اتارا جاتا ہے؟ تم کون سا زیور پہنتے ہو گردن میں جو میں تمہیں تمہاری حفاظت کے لیے اس تکنیک کا راز بتاؤں؟ چپ کر کے کھڑے رہو ادھر، اب میں ابھی آ رہی ہوں، ناک سکوڑ کے ہوں کہتی آگے بڑھ گئی۔ ایڈم بظاہر ریڈی کی طرف متوجہ ہو گیا۔ اس پہ بڑے بڑے دوریان ایک قسم کا پھل رکھے تھے، ان کی مہک اتنی تیز تھی کہ ہر سو پھیلی تھی۔ وہ ان کو اٹھا اٹھا کے دیکھنے لگا۔ دکاندار نے کچھ کہا تو وہ گڑبڑا کے مسکرا دیا اور پھل واپس رکھ دیے۔ کنکھیوں سے تالیہ اس عورت سے ٹکراتی، پھر اس کے ہاتھ تھام کے خود کو سنبھالنے کے لیے اس کا شکریہ ادا کرتی نظر آ رہی تھی۔ لمحے بھر کا کھیل تھا۔ وہ واپس آئی اور رومال میں چھپے کڑے دکھائے۔ انگوٹھی اس نے انگلی میں پہن بھی لی تھی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کر دیجیے گا توانکو، ایڈم محمد نے بے اختیار آسمان کو دیکھا۔ میں صرف اپنی جان بچانے کے لیے ان خاتون کا ساتھ دے رہا ہوں جن کے جہنم میں جانے میں مجھے کوئی شک نہیں رہا۔ وہ کرارا سا جواب دیتی مگر ایک دم ہر طرف شور سا مچا، آوازیں، گھوڑوں کی ٹاپ، لوگ دونوں اطراف میں ہٹنے لگے، ہٹو بچو کے نعرے لگے، بغل، اعلانات، راستہ صاف ہونے لگا۔ وہ دونوں بھی جلدی سے ایک دکان کے چھپر تلے آ کھڑے ہوئے۔ کیا ہو رہا ہے؟ راستہ کیوں صاف کیا جا رہا ہے؟ وہ حیران پریشان سا تالیہ سے پوچھنے لگا، کیونکہ اعلان اور نعروں کی اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ تالیہ یک ٹک اس طرف دیکھ رہی تھی جہاں سے کوئی قافلہ سا آ رہا تھا۔ چہ تالیہ بتائیں نا یہ اعلان کس چیز کا ہے؟ شہزادی، وہ خواب کسی کیفیت میں بولی، ملاکہ کی شہزادی کی سواری آ رہی ہے، ادب سے راستہ چھوڑا جا رہا ہے۔ اس کی آنکھیں اس طرف لگی تھی، ان میں تپش سی ابھرنے لگی تھی۔ ظالم شہزادی آ رہی ہے ایڈم، وہ دیکھو۔ سب کچھ سلو موشن میں ہوتا دکھائی دے رہا تھا۔ ایڈم نے فوراً اس جانب دیکھا، کچھ جوش، کچھ خوشی سے۔ شمال کی سمت سے قافلہ سا آ رہا تھا، آگے گھڑ سوار تھے، کوئی بغل بجا رہا تھا، کوئی تلواریں تانے ہوئے تھا، درمیان میں شاہی طرز کی بھگی تھی، سونے چاندی کے تاروں سے اس پہ نقش و نگار ہوئے تھے اور سیاہ چمکدار گھوڑے اس پہ جتے تھے۔ وہ سست روی سے چل رہی تھی، بگی کی کھڑکی کھلی تھی، پردہ ہٹا تھا اور اندر تالیہ نے انہی پرتپش نگاہوں سے بگی کو دیکھتے گردن اونچی کی۔ گھوڑے قریب آ رہے تھے، دونوں طرف لوگ شوق اور رعب کے زیر اثر شاہی سواری کو دیکھ رہے تھے، نعرے بھی گونج رہے تھے جو یقیناً شہزادی کے حق میں تھے۔ جواب میں کھڑکی سے انگوٹھیوں سے مزین خوبصورت ہاتھ نکلا۔ اب شہزادی اپنے ہاتھ سے ان نعروں کا جواب دے رہی تھی۔ بگی کے پہیے قریب آ رہے تھے، جہاں ایڈم دم بخود کھڑا تھا وہاں تالیہ کا سانس تک رک چکا تھا۔ کھڑکی قریب آئی، اندر بیٹھی عورت کا نیم رخ نظر آیا، بڑا سا تاج جس سے لڑیاں نکل رہی تھیں، سرخ لباس جس کے کندھوں پہ سنہرے تاروں کا کام نظر آتا تھا، بندے بھالوں کا جوڑا اور کانوں میں لمبے لمبے ہیروں اور سونے کے آویزے، لبوں پہ سرخ لپسٹک۔ وہ خوشبوؤں میں بسی شہزادی خوب گوری اور چھوٹی آنکھوں والی تھی، کافی خوش شکل تھی۔ بس خوش شکل؟ مسکرا کے اب وہ اس طرف دیکھ رہی تھی جہاں تالیہ اور ایڈم کھڑے تھے۔ تالیہ بنا پلک جھپکے نگاہیں اس پہ جمائے ہوئے تھی۔ دفعتاً شہزادی کی نظریں تالیہ مراد پہ آ رکیں۔ تالیہ نے ہیڈ اوپر اٹھایا، سنہری بال اور ان کے حالے میں دمکتا چہرہ، زخم کے نشان اور آنکھوں کی سرد نفرت۔ شہزادی کی کاجل لگی آنکھوں نے چند لمحے تک اس لڑکی کو دیکھا، پھر نگاہیں آگے لے گئی، مگر وہ انہی سرد نگاہوں سے اس کو دیکھے گئی۔ بگی دور چلی گئی، سپاہیوں کے گھوڑے آگے بڑھ گئے۔ ایک سحر سا ٹوٹا، اتنی خوبصورت نہیں تھی جتنا سنا تھا، ایڈم مایوسی سے بولا۔ تالیہ نے تلخی سے سر جھٹکا، پھر ساتھ کھڑے بوڑھے آدمی کو دیکھا، وہ بھی دور جاتے قافلے کو دیکھ رہا تھا۔ وہ پوچھے بنا نہ رہ سکی، کیا آپ لوگ شہزادی کو پسند کرتے ہیں؟ آدمی نے چونک کے اسے دیکھا تو وہ مسکرائی۔ میں اور میرا بھائی پہلی دفعہ چین سے ملاقہ آئے ہیں، علاقے سے واقف نہیں ہیں، اس لیے پوچھ رہی ہوں۔
اس کا لہجہ مختلف تھا اور وہ یہ زبان ٹھیک سے بول نہیں سکتی تھی، مگر آدمی سمجھ گیا، سر ہلایا۔ جب اتنے مسلح سپاہی ساتھ ہوں تو کون شہزادی کو ناپسند کر سکتا ہے؟ انداز میں طنز تھا۔ میں نے سنا ہے شہزادی بہت ظالم ہے، الور سنگائی سے بہت سے لوگ قید کروائے ہیں اس نے۔ ایسا ہی ہوا ہے، پورے ہفتے سے گرفتاریاں جاری ہیں، سارے قید خانے بھر چکے ہیں۔ کچھ اندازہ ہے کہ یہ قید خانے کہاں ہوں گے؟ وہ سرسری سا پوچھ رہی تھی، دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ آدمی نے کندھے اچکا دیے۔ محل میں ہی ہوں گے، مگر یہ ظلم شہزادی نے اکیلے نہیں ڈھایا، بندہارا اس میں برابر کا شریک تھا۔ یہ سارے بندے اسی کی ایما پہ پکڑے گئے ہیں۔ ظاہر ہے وہ اس کا باپ ہے، دونوں ایک جتنے ہی قصوروار ہیں، وہ تنفر سے بولی۔ بوڑھا گردن گھما کے ناسمجھی سے اسے دیکھنے لگا۔ کس کا باپ؟ شہزادی تاشا کا باپ، ملاکا کا بندہارا وزیر؟ بوڑھے آدمی کے ابرو اچنبے سے اکھٹے ہوئے۔ بندہارا شہزادی کا باپ نہیں ہے، اور یہ شہزادی یان سوفو تھی، جو چین کے بادشاہ کی بیٹی ہے اور مرسل شاہ سلطان کی ہونے والی بیوی۔ بندہارا تو سلطان کا پھوپھیزاد بھائی ہے، شہزادی سے تو اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ تالیہ ہکا بکا رہ گئی، سارا جوش جاگ کی طرح بیٹھ گیا۔ تو یہ شہزادی تاشا نہیں تھی؟ شہزادی تاشا کون ہے؟ وہ آدمی اتنا ہی حیران تھا۔ ایڈم بے بسی سے ترجمے کا منتظر ان دونوں کو دیکھ رہا تھا۔ شہزادی تاشا، ملاکا کی شہزادی، بندہارا کی بیٹی، جس کے قصے دور دور تک مشہور ہیں۔ وہ بے چینی سے بولی، کچھ غلط تھا؟ میں نے محل میں کافی عرصہ کام کیا ہے بیٹی، ہمارے ملک میں تاشا نام کی کوئی شہزادی نہیں ہے، میں یہ نام پہلی دفعہ سن رہا ہوں۔ تالیہ کو یقین نہیں آ رہا تھا، تاریخ کی کتابیں کیسے غلط ہو سکتی تھیں؟ تو پھر بندہارا کی بیٹی کا کیا نام ہے؟ پچھلے بندہارا کی تو کوئی بیٹی ہی نہیں تھی، 2 بیٹے تھے، مگر 5 روز قبل اس کو پھانسی دے دی گئی اور بیٹے جلا وطن کر دیے گئے۔ اس نے سلطان کے پھوپھیزاد کے ساتھ مل کے سارے پمپوروں کے لوگوں کو پکڑوا دیا، مگر وہ سلطان کا پھوپھیزاد، اس نے محل میں آتے ہی بندہارا کا پتہ بھی صاف کر دیا اور خود نیا بندہارا بن بیٹھا۔ اور اس کی بیٹی، اس کی آواز کانپی، اس کی ایک ہی بیٹی تھی، 10-11 سال کی، وہ چند دن پہلے کھو گئی تھی، مگر راجہ مراد کو لگتا ہے اپنی بیٹی کے کھونے کا کوئی غم نہیں ہے۔ بوڑھا آدمی افسوس سے کہہ رہا تھا۔ سب جانتے ہیں وہ سلطان سے ناراض ہو کے الور سنگائی میں جا بسا تھا، سب جانتے ہیں وہ خود بمبورو تھا، مگر اس نے اپنے ساتھیوں سے غداری کی، چال چلی، اس نے سارے لوگوں کو پکڑوا دیا اور سلطان کا پسندیدہ بن بیٹھا۔ پچھلا بندہارا شہزادی یان سوفو کا ہمدرد تھا، اسی کی طرح ظالم، مگر راجہ مراد یان سوفو سے زیادہ ظالم ثابت ہونے والا ہے۔ سلطان آنکھیں بند کر کے اس پہ اعتبار کرتا ہے، اور سچ پوچھو تو اس وقت سرزمین ملاکا کا سب سے طاقتور شخص، اصل بادشاہ راجہ مراد ہی ہے۔ وہ ہمیشہ سے شاہی خاندان کا حصہ تھا، چند سال غریب لوگوں کے ساتھ رہ کے بھی وہ نہیں بدلا۔ وہیں تکبر، وہیں طاقت کی حرص۔ بوڑھا نفرت اور غصے سے بول رہا تھا، ساتھ کھڑے 2 آدمی ہاں میں ہاں ملا رہے تھے۔ تالیہ مراد سفید چہرے کے ساتھ پیچھے ہٹی، 1 قدم 2 قدم، آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے، سرخ آنسو جن میں خوف تھا، وحشت تھی، بے یقینی تھی۔ راجہ مراد کہاں رہتا ہے؟ ابھی تو وہ سبز پہاڑی والے محل میں رہائش پذیر ہے، یہاں سے چند کوس دور، اس طرف۔ ایک آدمی جوش سے بتانے لگا۔ وہ مردہ چہرے کے ساتھ پلٹی۔ ایڈم ناسمجھی سے اس کے پیچھے لپکا۔ چے تالیہ، یہ کیا کہہ رہا تھا؟ تالیہ نے اسی سمت قدم اٹھاتے زیور کی پوٹلی اس کی طرف بڑھائی۔ تم یہیں رکو، میرا انتظار کرو۔ مگر میں کیسے؟ حکم مانو ایڈم، حکم مانو، وہ بھیگی آواز میں بولی تھی۔ قدم رک نہیں رہے تھے، وہ چلتی جا رہی تھی۔ ایڈم وہیں ٹھہر گیا، حیران، پریشان۔ فاصلہ زیادہ نہ تھا، راستے صاف تھے، آبادی کم تھی، راستے بتانے والے بہت تھے۔ وہ ساحل کی سمت میں جا رہی تھی، بے جان قدموں سے، توانا قدموں سے، سرد مردہ دل سے، گرم کھولتے ہوئے دل سے، پتھریلی آنکھوں سے، آگ کی لپٹے لیے آنکھوں سے۔ سڑک کے ارد گرد اونچے ناریل کے درخت لگے تھے، سڑک پہاڑی پہ اوپر تک جاتی تھی۔ ایک طرف ٹھاٹھے مارتا سمندر نظر آ رہا تھا، جہاں سپاہی تھے، کشتیاں کھڑی تھیں۔ وہ سڑک کے آغاز پہ رکے، گردن اٹھا کے اوپر دیکھا۔ سامنے سبز پہاڑی کی چوٹی پہ خوبصورت محل واقع تھا، بھوری لکڑی کا بنا، مخروطی چھت کا اونچا محل۔ اس کی 4 دیواری کا بیرونی گیٹ بند تھا اور باہر شاہی سپاہی پہرہ دے رہے تھے۔ تالیہ بنت مراد نے ہیٹ کی ڈوری 2 انگلیوں سے کھینچی، اتنے زور سے کہ وہ ٹوٹ گئی اور ہیٹ نیچے جا گرا۔ سمندر سے آتی ہوا سے اس کے سنہری بال پیچھے کو اڑنے لگے اور ان کے حالے میں دمکتا سفید گلابی چہرہ دور سے پہرے داروں کو نظر آنے لگا۔ وہ چوکنے ہو گئے، وہ ملاکا کی سب سے خوبصورت شہزادی تھی۔ وہ چمکدار آنکھیں محل پہ قد جمائے قدم قدم اوپر سڑک پہ چڑھ رہی تھی، دھوپ کی تمازت سے اس کا چہرہ دمک رہا تھا، اتنی سحر انگیز کہ اس کے سامنے چاند سورج شرما جائیں۔
شاہی پہرے دار رک کے اس کو دیکھنے لگے، جو جامنی لباس میں، گردن میں موتی پہنے، نیچے سے اوپر چلتی آ رہی تھی۔ چرچ کے ہاتھے میں وہ ایک ڈری سہمی لڑکی ہے جس کو مسز ماریا نے نرمی سے تھاما ہے اور اسی نرمی سے اس کا بریسلیٹ اتار لیا ہے۔ وہ جب محل کی بارہ دریوں میں چلتی تھی تو ادب سے لوگوں کی گردنیں جھک جاتی تھیں۔ وہ دھیرے دھیرے اوپر چڑھ رہی تھی، سنہری بال ہوا سے پیچھے کو اڑ رہے تھے۔ مسز ایگنس نے اسے چور کہتے ہوئے زور سے اس کے منہ پہ تھپڑ مارا ہے۔ 11 سالہ بچی تیورا کے نیچے جا گری ہے۔ اب وہ چلا چلا کے اپنے پیسوں کا پوچھ رہی ہیں۔ جب وہ دربار میں آتی تو وزراء، درباری اور غیر ملکی سفیر بے اختیار کھڑے ہو جاتے تھے۔ وہ دبے پاؤں رات کو یتیم خانے کے فرش سے بن نکال کے منہ میں ٹھونس رہی ہے، خوف سے بار بار دروازے کو بھی دیکھتی ہے۔ تالیہ مراد بنا پلک جھپکے پتھر نگاہیں گیٹ پہ جمائے اوپر چڑھ رہی تھی، قدم بقدم۔ وہ بولتی تھی تو سلطان دم سادے اس کو سنا کرتا تھا۔ وہ گھاس پہ بیٹھی اسکیچ بنا رہی ہے، مسکرا رہی ہے اور زرد گلاب کوٹ میں اٹکائے ذوالکفلی اس کے سامنے بیٹھا کسی بات پہ ہنس رہا ہے۔ وہ بہت سی زبانیں بول سکتی تھی۔ وہ لاہور کے اس بنگلے میں فرش پہ پوچا لگا رہی ہے رگڑ رگڑ کے، اور قریب بیٹھی ماں کی اردو اور پنجابی کی گالیاں سن رہی ہیں۔ آنکھوں سے آنسو بہہ رہے ہیں۔ تیر اندازی، تلوار زنی، گھڑ سواری، نیزہ بازی وہ سب جانتی تھی۔ وہ اونچے اڑتے غباروں پہ ایک کے بعد ایک کر کے تیر چلا رہی ہے، کمان ہاتھ سے کھینچی جاتی ہے اور ایک زوردار تھپڑ اس کو آ کے لگتا ہے۔ وہ لکھ پڑھ بھی سکتی تھی۔ وہ تاریک کمرے میں لیمپ جلائے کتابیں کھولے بیٹھی پڑھ رہی ہے، ہاتھ میں سیب ہے جسے وہ ساتھ ساتھ کھا بھی رہی ہے۔ رقص اور دوسرے فنون لطیفہ سے بھی واقف تھی۔ وہ ذوالکفلی کے ساتھ جم میں کھڑی ہے، اوپر لگے ہینڈل کو دونوں ہاتھوں سے پکڑے وہ اپنے پیر مشقت سے زمین سے اٹھا لیتی ہے۔ وہ گھڑی پہ وقت نوٹ کر رہا ہے، پھر اسے مزید بہتر کرنے کے لیے کہتا ہے، چین اور ملاکا کا کوئی ایسا کھانا نہ تھا جو وہ پکا نہ سکے۔ وہ سوپ پارلر کے کچن کے کاؤنٹر ٹاپ پہ آلتی پالتی کر کے بیٹھی ہے، سر پہ جالی دار ٹوپی ہے اور سوپ بناتے بوڑھے شیف سے ہنس کے کچھ کہہ رہی ہے۔ کوئی ایسا ٹانکا نہ تھا جس کو وہ کاڑ نہ سکے۔ وہ حفاظتی اینک لگائے، دستانے پہنے احتیاط سے گلدان پہ دھاگے لپیٹ رہی ہے۔ ساتھ ہی اصلی قدیم گلدان پڑا ہے جس کی جگہ اس کو یہ گلدان رکھنا ہے۔ وہ حرم کی نگران تھی۔ وہ تھپڑوں اور ٹھڈے سے موٹی دردانوں کو فرش پہ گرائے مار رہی ہے۔ دردانہ ہاتھ جوڑ رہی ہے، اس کا خون بہہ رہا ہے مگر وہ اس کو پیٹے چلی جا رہی ہے۔ بندہ کی سب سے قابل اعتماد مشیر وہ ایئرپورٹ کے باتھ روم سے ڈر ڈر کے بیگ لیے نکلتی ہے، خوف، ڈھیر سارا خوف۔ وہ سیاست کے داؤ پیچ سے بھی واقف تھی۔ وان فاتح اس کو اسٹڈی میں بلا کے اسے فائل کی وجہ سے چور کہہ رہا ہے۔ پھر وہ اسرا کو زیر لب کوستی تیز تیز سیڑھیاں اتر رہی ہے۔ غرض کیا تھا جو راجہ کی بیٹی کو کرنا نہیں آتا تھا؟ وہ جنگل میں ہرنوں کو دور درختوں سے چھپ کے دیکھ رہی ہے، پھر تاک کے خنجر مارتی ہے۔ خنجر فضا میں تیرتا ہوا سیدھا ننھے غزال کی گردن میں جا لگتا ہے۔ وہ وہیں تڑپ کے گر جاتا ہے۔ سرخ خون بہہ رہا ہے، اسی لیے اس کو تاشا پسونا کہا جاتا تھا۔ تالیہ مراد چلتے چلتے گیٹ تک پہنچ گئی تھی۔ پہرے دار برہمی اور ناگواری سے اسے دیکھ رہے تھے۔ کیا بات ہے؟ کس سے ملنا ہے؟ گرج کے پوچھا۔ تالیہ نے آنکھیں اٹھا کے باری باری ان تینوں کو دیکھا۔ پسونا یعنی انچینٹریس۔ راجہ مراد کو باہر بلاؤ، میں راجہ سے ملنے آئی ہوں۔ اس کی آواز اتنی بلند تھی کہ اوپر محل کی ایک کھڑکی میں کھڑے آدمی نے چونک کے اسے دیکھا تھا۔ ساحرہ۔ تالیہ نے آنکھیں مزید اوپر اٹھائیں۔ دور محل کی کھڑکی میں کھڑا شخص جو سونے کے تاروں سے مزین شاہی چوغے میں ملبوس تھا اور جس کے سر پہ قیمتی کپڑا بندھا تھا، وہ کوئی لکڑہارا، کوئی مفلوق الحال آدمی نہ تھا۔ اٹھی گردن والا، عقابی نگاہوں سے اسے دیکھنے والا راجہ مراد ہی تھا، اور وہ آنکھوں کی پتیاں سکوڑے اچنبھے سے گیٹ پہ کھڑی لڑکی کو دیکھ رہا تھا جو گردن اٹھا کے اسے دیکھ رہی تھی۔ اور تم ہو کون؟ پہرے دار نے گرج کے پوچھا۔ میں؟ اس نے اپنے سینے پہ انگلی رکھی، نظریں اوپر پہ جمی تھیں۔ میں راجہ مراد کی بیٹی ہوں، بلند آواز میں کہا۔ کھڑکی میں کھڑا آدمی سن رہ گیا، یک ٹک بے سدھ۔ راجہ کی ایک ہی بیٹی تھی جو پہرے دار نے مداخلت کی کوشش کی۔ میں جو 5 دن پہلے کھو گئی تھی، میں جانتی ہوں اس کا نام تالیہ تھا۔ میں وہ نہیں ہوں، میں راجہ کی بڑی بیٹی ہوں، اس کی چینی بیوی کی واحد اولاد جس کو راجہ نے چین بھیج دیا تھا، اور اب راجہ نے ہی مجھے واپس بلایا۔ اس کامر نے کہانی گھڑ لی تھی، اس لیے میرے سامنے سے ہٹ جاؤ اور دروازے کھول دو، کیونکہ میں بندہ کی بیٹی ہوں۔ وہ گردن اٹھائے اونچی گرجدار آواز میں کہہ رہی تھی، انگلی سے سینے پہ دستک بھی دے رہی تھی۔ منتقم آگ برساتی نظریں اوپر جمی تھیں۔ پہرے داروں نے ایک دوسرے کو دیکھا۔ میں کہہ رہی ہوں دروازہ کھولو، کیونکہ میں ملاکا کی شہزادی ہوں۔ جاؤ اور بندہ کو خبر کرو۔ پہرے دار نے سر کو قدر ادب سے خم دیا۔ اور شہزادی؟ میں کس نام سے ان کو خبر کروں؟
وہ آرٹ گیلری کے آفس میں کھڑی تھی اور اسرا مسکرا کے سامنے کھڑے فاتح سے ان کا تعارف کروا رہی تھی۔ یہ تالیہ مراد ہے۔ فاتح نے سر کو خم دی اور مسکرا کے رسماً بولا، کیسی ہو تم تاشا؟ میرا نام، تالیہ مراد نے اٹھی گردن اور سرد آنکھوں سے اوپر دیکھتے کہا، تاشا بنت مراد راجہ ہے۔ بندہ ہرا سے کہو اس کی بیٹی شہزادی تاشا آئی ہے۔ تو کہانی کو لسنرز، اب ہم حالم کا باب 8 شروع کریں گے، جس کا نام رکھا ہے ہم قیدی وقت کے۔ اسے خواب میں دیکھا، وہ اس چھوٹے کمرے میں مراد کے سامنے کھڑی ہے۔ آتش دان میں لکڑیوں کے چٹکنے کی آواز سنائی دے رہی ہے۔ دروازے پہ سپاہی آواز لگا رہے ہیں کہ وہ محل سے آئے ہیں، مراد حاضر ہو۔ تالیہ قوم کا راہبر قوم کا باپ ہوتا ہے، اس کو قربانی دینی پڑتی ہے۔ میری قربانی کا وقت ہے، وہ مجھے لینے آئے ہیں، مگر تم سے میں اتنا چاہتا ہوں تالیہ کہ تم میرا ایک حکم مان لو۔ مراد سنجیدگی سے کہہ رہا ہے۔ تالیہ کی آنکھیں بھیگنے لگتی مگر وہ اس بات میں سر ہلاتی ہے۔ جی پاپا، میں کیا کروں، مجھے بتاؤ پاپا۔ یہ قربانی تمہیں الور سنگھائی کے لوگوں کے لیے دینی ہوگی تالیہ، اور اپنے باپا کی اٹھی گردن اور وقار کے لیے دو گی نا؟ آنسو اس کی آنکھوں سے پھسل رہے ہیں۔ وہ ہاں میں گردن ہلاتی ہے۔ میں یہ چاہتا ہوں تالیہ کہ تم، وہ اس کے ہاتھ تھامے اس کی آنکھوں میں دیکھ کے کہتا ہے، تم ان تمام باتوں کو اپنے اندر راز کی طرح دفن کرو جو تم نے مجھ سے پمبوروں کے متعلق سنی تھیں۔ آنسو تالیہ کی آنکھ میں ٹھہر جاتا ہے۔ وہ کیوں باپا؟ کیونکہ پمبوروں کا باب آج سے بند ہو رہا ہے۔ سلطان مرسل نے ہمیں واپس شاہی محل بلوا لیا ہے، اب ہم محل میں رہیں گے تالیہ، اپنی اصلی جگہ پہ۔ تالیہ ایک دم اپنے ہاتھ اس کے ہاتھوں سے کھینچتی ہے۔ اور شکار بازوں کا کیا ہوگا؟ ان کو شہزادی کے سپاہی گرفتار کر رہے ہیں، مگر ہمیں کوئی نہیں گرفتار کرے گا۔ یہ دستک دینے والے ہمیں محل لے جانے کے لیے آئے ہیں، گرفتار کرنے نہیں۔ وہ بے یقینی سے اس کو دیکھتی ہے، مگر باپا، شہزادی کے سپاہیوں کو کیسے معلوم کہ کون شکار باز ہے کون نہیں؟ کس نے بتایا بمپوروں کے لوگوں کے نام انہیں؟ کسی قوم کا رہنما اس کا باپ ہوتا ہے، اس کو مشکل فیصلے لینے پڑتے ہیں۔ چند نام دینے کے عوض سوچو، میں محل میں جا کر اپنے ہزاروں لوگوں کی بھلائی کے لیے کتنے کام کر سکتا ہوں، اور گاؤں کے لوگ، وہ تو قید خانوں میں مر جائیں گے۔ تو وہ خزانہ، وہ جو آپ نے لانا تھا، اس کا کیا؟ وہ قدم بقدم پیچھے ہٹ رہی ہے، چہرہ سفید پڑ رہا ہے۔ اس کا ذکر اپنے سینے میں دفن کر دو، میرے ساتھ محل چلنے کی تیاری کرو۔ خزانہ ہمارا ہے، وہ ہمارا ہی رہے گا۔ دستک اب مسلسل ہو رہی ہے، مراد حاضر ہو، بار بار پکارا جا رہا ہے۔ مراد اٹھ کھڑا ہوتا ہے، میں بھی ان کے ساتھ محل جا رہا ہوں، سلطان کی خدمت میں پیش ہونے۔ تم دروازہ بند کر لو، باہر نہ نکلنا۔ اچھا؟ وہ پیار سے اس کے سر کو تھپکتا ہے، مگر وہ ایک دم سر جھٹک دیتی ہے۔ مراد اثر لیے بنا باہر کی طرف بڑھ جاتا ہے۔ تالیہ کھڑکی میں جا کھڑی ہوتی ہے، مراد اسے باہر نکلتا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ سپاہی اس کو تعظیم پیش کرتے ہیں اور بگی کی طرف لے جاتے ہیں۔ تالیہ آس پاس دیکھتی ہے، قریب میں بہت سے مکان قطاروں میں بنے نظر آ رہے ہیں، اور سپاہی ان کے دروازے توڑ توڑ کے اندر سے لوگوں کو نکال رہے ہیں۔ عورتیں ان کے پیر پڑ رہی ہیں، بچے رو رہے ہیں، مگر وہ ان کے مردوں کو گھسیٹ کے گھوڑا گاڑیوں میں ڈال رہے ہیں۔ تالیہ کی آنکھیں بے بسی سے گلابی پڑنے لگتی ہیں۔ وہ ایک دم بھاگ کے الماری کے پٹ کھولتی ہے، اندر چھپی بوتل نکالتی ہے اور بلند کر کے دیکھتی ہے۔ بوتل کے پیندے میں چابی کے دونوں ٹکڑے بیٹھے ہیں۔ اسے معلوم ہے کہ آگے کیا کرنا ہے، یہ مشروب پیے بغیر وہ چابی تک نہیں پہنچ سکتی۔ وہ کارک کھینچ کے بوتل لبوں سے لگاتی ہے اور مشروب اپنے اندر انڈیل لیتی ہے۔ گھونٹ بگھونٹ مشروب اس کے خون میں شامل ہو جاتا ہے، یہاں تک کہ چابی کے دونوں ٹکڑے اس کے لبوں سے آ ٹکراتے ہیں۔ وہ ان کو ہتھیلی پہ نکال لیتی ہے اور ڈلی کو سوراخ میں ڈالتی ہے۔ ہلکے سے کلک کے ساتھ چابی جڑ جاتی ہے، لمحے بھر کو وہ چمکتی ہے اور پھر ٹھنڈی پڑ جاتی ہے۔ تالیہ زنجیر میں پروئی چابی کو کلائی میں پہن لیتی ہے اور یہیں خواب ٹوٹ جاتا ہے۔ چہ تالیہ، یہ کیا کہہ رہا تھا؟ ایڈم جھنجھلا کے اس کے پیچھے آیا۔ شہزادی کی سواری جا چکی تھی اور اس بوڑھے سے بات کرنے کے بعد تالیہ نے بے خود سی بازار میں چلتی جا رہی تھی۔ تم یہیں رکو، میرا انتظار کرو، کہہ کے اس نے زیور کی پوٹلی ایڈم کی طرف بڑھائی۔ مگر میں کیسے؟ حکم مانو ایڈم، حکم مانو، مگر مجھے بتائیں تو صحیح کہ اس آدمی نے کیا کہا؟ وہ ٹھہری اس کی طرف گھومی، اس کی آنکھیں عجیب ہو رہی تھیں۔ اس نے مجھے بتایا ہے کہ یہ شہزادی یان سوفو تھی۔ تو یہ شہزادی تاشا نہیں تھی؟ شہزادی تاشا کوئی نہیں ہے ایڈم، شہزادی تاشا کوئی نہیں ہے۔ ایڈم نے مشکوک نظروں سے اسے دیکھا، مگر میں نے خود کتابوں میں اس کا ذکر پڑھا ہے۔ تالیہ تالیہ کی آنکھیں بھیگ گئیں۔ وہ میں ہوں۔ ایڈم کا منہ کھل گیا۔ لمحے بھر کو دونوں خاموش کھڑے رہے۔ خیر آپ کا قصور نہیں ہے، شہزادی کی سواری دیکھ کے میں بھی چند لمحے کے لیے خود کو شاہی منظر نامے کا حصہ سمجھنے لگا تھا، مگر اب وہ جا چکی ہیں، آپ واپس آ جائیں۔ ساتھ ہی تالیہ کے چہرے کے سامنے ہاتھ لہرایا۔ یہ کتنی انگلیاں ہیں، آپ بتا سکتی ہیں؟
مگر وہ نہیں سن رہی تھی۔ ابھی جب میں اس بوڑھے سے بات کر کے ہٹی تو میں نے وہ خواب دوبارہ دیکھا جو میں جنگل میں دیکھا تھا، مگر اس دفعہ وہ مکمل تھا۔ میرے باپا کو وہ لوگ گرفتار کرنے نہیں آئے تھے، عزت سے لے جانے آئے تھے، اور ہم تاشا کی نہیں شہزادی یان سوفو کی بات کر رہے تھے۔ میرا باپ شہزادی کے مظالم میں برابر کا شریک ہے۔ میں کسی لکڑہارے کی نہیں، بندہ ہارا مراد راجہ کی بیٹی ہوں۔ ایڈم بالکل شل کھڑا رہ گیا۔ ہکا بکا، اس لیے تم یہیں رکو۔ جس گھر سے ہم نے کپڑے چرائے تھے اس کے عقب میں میرا انتظار کرو۔ میں رات کو تم سے ملنے ادھر آؤں گی۔ ابھی مجھے اپنے باپا کے پاس جانا ہے۔ وہ آگے بڑھ گئی۔ مگر حکم مانو ایڈم، حکم مانو۔ اس کے قدم رک نہیں رہے تھے۔ چند ساعتیں لگی تھیں اس کو بندہ ہارا کے محل پہنچنے میں۔ کس نام سے خبر کروں شہزادی؟ محل کا پہرے دار مؤدب انداز میں پوچھ رہا تھا، اور تالیہ اوپر دیکھ رہی تھی جہاں محل کی ایک کھڑکی میں وہ شخص کھڑا تھا۔ میرا نام تاشا بنت مراد ہے، شہزادی تاشا۔ کچھ دیر بعد وہ سپاہیوں کی مہت میں اندر داخل ہو رہی تھی۔ وسیع سبزہ زار، درمیان میں پتھریلی روش، آس پاس اونچے برآمدے اور ان کے اوپر مخروطی چھتیں۔ وہ محل قدیم فن تعمیر کا ایک شاہکار تھا۔ برآمدہ عبور کر کے وہ محل کے اندر آئے۔ کھلی کھڑکیوں کے باعث راہداریوں میں مناسب روشنی تھی، مگر باہر کی نسبت قدرے اندھیرا تھا۔ سپاہیوں سے ایک چھوٹے کمرے میں لے آیا جہاں طویل میز بچھی تھی اور اس کے گرد کرسیاں رکھی تھیں۔ اسے وہاں چھوڑ کے پہرہ دار غائب ہو گیا۔ تالیہ نے کرسی کھینچی مگر بیٹھی تو چونک گئی۔ کرسی کی گدی ایسی نرم جیسے وہ ہوا پہ بیٹھی ہو۔ اس نے میز کی لکڑی پہ ہاتھ پھیرا، ملائم اور چمکدار، اس سے تو خوشبو بھی آتی تھی۔ تالیہ نے تحیر سے نظریں گھمائیں۔ بظاہر وہ ملیشیا کے اچھے گھروں کے جیسا ایک سٹنگ روم ہی تھا، مگر ہر شے مختلف تھی۔ پہرہ داروں نے ایک دم دروازہ کھولا تو وہ چونکی۔ راجہ مراد تیز قدموں سے اندر داخل ہوا تھا۔ ایک ہاتھ کمر پہ بندھا تھا اور دوسرا پہلو میں گرا تھا۔ پیروں تک آتی شاہی پوشاک، گردن میں موتیوں کی مالا، سر پہ کپڑے کی ٹوپی، اس سے نکلتے لمبے بال جو کندھوں کو چھوتے تھے۔ اس کی نظریں اوپر اٹھتی مراد کے چہرے پہ آن رکیں۔ وہ دبلا پتلا چہرہ تھا، قدرے سانولا، جیسے دھوپ میں رنگ سڑ گیا ہو۔ وہ دیڑھ عمر مگر چھریرے بدن کا توانا مرد تھا۔ آنکھیں بالکل تالیہ کی جیسی تھیں، سیاہ اور گہری، مگر ان میں کچھ تھا جو تالیہ کی روشن آنکھوں میں نہ ہوتا تھا، ایک تپش، ایک چپتا ہوا تاثر، جیسے ان آنکھوں کے ذریعے مراد دوسرے کے اندر تک اتر جاتا ہو۔ انہی آنکھوں سے وہ تالیہ کو دیکھ رہا تھا۔ اس کا دل زور سے دھڑکا۔ بھاپا لب پھڑپھڑائے۔ عجیب میکانکی سا انداز تھا۔ خون کے رشتے کی کشش، جذباتیت کچھ بھی محسوس نہ ہوا۔ یہ وہ مراد نہیں تھا جس کو خوابوں میں دیکھتی تھی، غریبوں کے لڑنے والا ایک ہیرو جس کے لوگوں کے لیے وہ خزانہ ڈھونڈنے نکلی تھی۔ یہ تو کوئی اور تھا۔ اس شخص کے ساتھ تو طاقت اور دولت کے جن یوں چپکے تھے کہ ان سے ڈر لگتا تھا۔ ملعون، آصف زدہ، میں تالیہ ہوں، اس نے پھر پکارا۔ وہ خاموشی سے آنکھیں چھوٹی کیے سے گھورے گیا۔ 5 روز پہلے میں چابی لے کر چلی گئی تھی اور ایک دوسری دنیا میں کئی سال گزارنے کے بعد میں 5 روز پہلے ہی واپس بھی آ گئی تھی۔ یہ 5 دن میں نے سلطنت ملاکا کے جنگلوں میں بھٹکتے گزارے۔ بدقت یہاں پہنچی تو معلوم ہوا کہ آپ بندہارا بن چکے ہیں، اور وہ سوگواریت سے مسکراتے ہوئے کہہ رہی تھی، اور ایک دم مراد اس پہ جھپٹا اور اس کی گردن زور سے دبوچی۔ تالیہ کا سانس لمحے بھر کو بند ہو گیا۔ اسے لگا اسے مار دے گا، مگر مراد نے ایک جھٹکے سے اس کو موڑا، اس کے بال ہٹائے اور گردن کی پشت دیکھی۔ وقت کی مہر۔ پھر گہری سانس لی، گرفت ڈیلی کی اور اسے سیدھا کیا۔ تالیہ! وہ ایک قدم پیچھے ہٹ گیا تو اس نے رکی سانس بحال کی۔ چند لمحے خاموشی میں گزر گئے۔ کتنے سال؟ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھ کے بولا تو لب ہلتے ہوئے بھی محسوس نہ ہوتے تھے۔ 17۔ وہ ابھی تک رکی ہوئی تھی۔ کون سا زمانہ تھا؟ 600 سال بعد کا۔ تب دنیا کیسی تھی؟ وہ سوال در سوال کر رہا تھا۔ تالیہ نے ایک پل کے لیے اطراف میں دیکھا۔ اس سے بہت مختلف، بہت الگ، آپ تصور بھی نہیں کر سکتے۔ کیا تمہاری شادی ہوئی؟ بچے ہیں؟ اس کا انداز میکانکی سا تھا۔ بس اس کو دیکھ رہا تھا۔ کوئی اپنائیت، محبت، کچھ بھی نہیں۔ ہماری دنیا میں اتنی جلدی شادیاں نہیں ہوتیں۔ وہ نم آنکھوں سے مسکرائی۔ اس قدیم دیوان خانے میں وہ دونوں آمنے سامنے کھڑے تھے، مگر درمیان میں گویا صدیوں کا فاصلہ تھا۔ 2 دنیاؤں کی دوری تھی۔ اچھی بات ہے کہ تم اس دنیا نے زنجیر نہیں کیا، تم آزاد ہو۔ ان الفاظ میں کوئی سرد پن سا تھا جو تالیہ مراد کو اپنی ریڑھ کی ہڈی میں سے گزرتا محسوس ہو۔ پھیکا سا مسکرائی۔ بے شک میں آزاد ہوں، مگر مجھے وہ چابی واپس جانے کے لیے تم نے اپنا نام غلط بتایا۔ کیوں؟ وہ اس کی نہیں سن رہا تھا۔ کیونکہ کوئی یقین نہ کرتا کہ میں تالیہ ہوں۔ 5 دن میں اتنی بڑی کیسے ہو گئی؟ اس لیے میں نے خود کو تاشا کہلوایا۔ اور تاشا کون ہے؟ میری تو کوئی دوسری بیٹی نہیں تھی۔ تاشا اس دنیا میں میرا نام تھا۔ مجھے وہاں سب یہی کہہ کے پکارتے تھے۔ جو منہ میں آیا بولے گئی۔ اور کیا تمہیں خزانہ ملا؟
تالیہ نے نفی میں گردن دائیں بائیں ہلائی۔ نہیں، اچھی بات ہے، کیونکہ میں نے بھی خزانے کا خیال دل سے نکال دیا ہے۔ وہ سپاٹ تھا، بالکل سپاٹ۔ باپا میں چاہ رہی تھی کہ مجھے وہ چابی، میں خادم اعلیٰ کو حکم دے رہا ہوں، تمہارے لیے خواب گاہ اور شاہی لباس تیار کر دے گا۔ تم آرام سے رہو اور خوب کھاؤ پیو۔ تم بندارا کی بیٹی ہو، تمہیں بندارا کی بیٹی کے جیسا لگنا چاہیے۔ اور بس۔ راجہ مراد انہی تیز قدموں سے باہر نکل گیا جن سے وہ آیا تھا۔ دروازے پہرے داروں نے کھولے اور اس کے جانے کے بعد بند بھی کر دیے۔ وہ ہکا بکا کھڑی رہ گئی، ایسا سکوت اور خاموشی جیسے وہ کسی سونے سے بنی قبر میں ہو۔ ایک دم وہ بھاگ کے کھڑکی کی طرف لپکی اور پردہ ہٹایا۔ نیچے محل کے سبز زار پہ پہرے داروں ملازموں کی چہل پہل دکھائی دے رہی تھی۔ حالم آنکھوں نے فوراً سے عقابی انداز میں اس سارے احاطے کا جائزہ لیا۔ محل کے گیٹ کس طرف ہیں، پہرے دار کتنے ہیں اور کہاں ہیں، فرار کے کتنے راستے ممکنہ، ہتھیار، سیکیورٹی، جھول، کیا میں قید سے نکل کے دوسری میں آ گئی ہوں؟ ذہن میں کوئی بار بار پوچھ رہا تھا۔ بازار کی گلی کے دونوں اطراف دکانوں پہ گاہکوں کا رش تھا۔ ایڈم زیور کی پوٹلی لباس میں چھپائے لوگوں کے درمیان آگے بڑھتا جا رہا تھا، ادھر ادھر دیکھتا، چوکنا اور محتاط سا۔ لٹو کی شکل والا ہیٹ سر پہ پہن رکھا تھا، سو چہرہ مکمل طور پہ واضح نہ تھا۔ چند موڑ مڑے تو ایک دکان کا دروازہ کھلا نظر آیا۔ ایڈم کے قدم اسی جانب اٹھ گئے۔ وہ بڑا سا ہال تھا، اندر جگہ جگہ مشعلیں روشن تھی، دور دور تک میزیں بچھی نظر آ رہی تھیں جن پہ بیٹھے لوگ بے فکری سے باتوں میں مصروف قہوے پی رہے تھے اور کھانے کھا رہے تھے۔ ایڈم کی اٹکی سانس بحال ہوئی۔ یہ کوئی سرائے تھی یا شاید قہوہ خانہ؟ اس نے کندھوں کو اکڑایا اور اندر داخل ہو گیا۔ آگے ایک آدمی چل رہا تھا، ایڈم کے حلیے جیسا حلیہ بنائے، وہ کندھے پہ ایک تھیلا اٹھائے ہوئے تھا۔ ایڈم نے دیکھا کہ اس نے تھیلا ایک میز پہ دھرا اور کرسی کھینچ کے بیٹھا، پھر چٹکی بجائی اور اندرونی دروازے سے نکلتے لڑکے کو دیکھ کر انگلیوں کی وی دکھائی۔ ایڈم اس کے انداز کی نقالی کرتے ایک دوسرے میز تک آئے اور اسی طرح بیرے کو انگلیوں کی وی بنا کے دکھائی۔ لڑکا اس بات میں سر ہلا کے اندر چلا گیا۔ اندر غالباً قہوہ خانے کا باورچی خانہ تھا۔ اب ایڈم نے احتیاط سے قرب و جوار میں بیٹھے افراد کا جائزہ لیا۔ لوگ ٹولیوں کی صورت بیٹھے بے فکری سے باتیں کر رہے تھے، کوئی ہنس رہا تھا، کوئی سنجیدگی سے کچھ سنتے ہوئے کانوں کو ہاتھ لگا رہا تھا، زبان وہیں انجان سی تھی۔ تھوڑی دیر بعد بیرا ان دونوں کے لیے الگ الگ کھانا لے آیا، پہلے تھیلے والے کے سامنے تش سجائی، پھر ایڈم کے پاس آیا اور ایک سوپ کا پیالہ اور ایک مشروب کا گلاس سامنے رکھا۔ پیالے میں دھاتی چمچ رکھا تھا جس سے ایڈم نے سوپ چکھا۔ مچھلی کا سا ذائقہ آیا مگر برا نہیں تھا۔ وہ چمچ بھر بھر کے پینے لگا۔ کنکھیوں سے اس نے دیکھا کہ تھیلے والا کسی کے آواز دینے پہ پیالہ چھوڑ کے اٹھ گیا ہے۔ دور دور 3-4 افراد کے گروہ بیٹھا تھا جو ہنس کے اونچے نعروں سے اس کو خوش آمدید کہہ رہے تھے۔ تھیلے والا ہنستے ہوئے جواب دیتا باری باری ان سے ہاتھ ملانے لگا، شاید کوئی پرانے دوست تھے۔ ایڈم نے سوپ درمیان میں چھوڑا، تیزی سے اٹھا، اس کی میز کے قریب سے گزرتے گزرتے اس کا تھیلا اٹھا لیا، پھر پیچھے دیکھے بنا تیزی سے باہر نکل گیا۔ اتنے رش میں کسی نے اسے نہیں دیکھا تھا۔ گلی میں جاتے اس نے ایک طرف سرپٹ دوڑ لگا دی۔ وہ بھاگتا رہا یہاں تک کہ مکانوں والی اسی گلی میں آ پہنچا جہاں ایک مکان میں صبح انہوں نے لباس تبدیل کیا تھا۔ ایک درخت تلے رک کے گہرے گہرے سانس لیتے اس نے گردن موڑ کے دیکھا، کوئی اس کا تعاقب نہیں کر رہا تھا۔ اے میرے اللہ تعالیٰ! ایڈم نے بیچارگی سے اوپر دیکھ کے شکوہ کیا، اس چوری کا گناہ آپ کو چیتالیہ کے سر ڈالنا ہوگا، انہوں نے مجھے ایسے کام کرنے کی ترغیب دی ہے۔ پھر کانوں کو باری باری چھو کے استغفار پڑھا تھا اور تھیلا کھولا۔ دن کی روشنی اتنی تھی کہ وہ بآسانی اندر جھانک سکتا تھا، اور اندر جھانک کے اسے جھٹکا لگا۔ اس میں چند سکوں کے علاوہ قلم، دعوات اور کاغذوں کا ایک بنڈل رکھا تھا، مزید کوئی پیسے نہ تھے۔ ایڈم نے کاغذ نکال کے دیکھے، وہ ذرا سخت مادے کے بنے قدرے زردی مائل سفید تھے۔ پہلے صفحے پہ چند الفاظ لکھے تھے، اس نے پڑھنے کی کوشش کی۔ بنگارا ملایو ملے گل ختمی۔ بنگارا ملایو، اس نے اچنبے سے دہرایا، یہ نام اس نے کہاں سنا تھا؟ بنگارا گل ختمی ملائیشیا کا قومی پھول تھا، مگر یہ نام، یہ کچھ سنا سنا لگ رہا تھا۔ اور پھر ایک جماکے سے اسے یاد آیا، بنگارا ملایو تاریخ کی کتاب تھی جو اسکول کے نصاب میں پڑھائی جاتی تھی۔ وہ مرسل شاہ کے عہد میں لکھی گئی تاریخی داستان تھی جو شہزادی تاشا پسونا کی زندگی پہ مبنی تھی۔ اس میں اس دور کے حالات کا بھی تذکرہ تھا، مگر یہ داستان ایڈم نے کبھی نہیں پڑھی تھی۔ اسکول میں اس نے آپشن میں چھوڑ دی تھی، اور شہزادی تاشا کا جتنا ذکر اسے معلوم تھا وہ ساتھ والے کلاس فیلوز کی منہ زبانی سن رکھا تھا۔ بنگارا ملایو پڑھنے کی اس نے زحمت ہی نہیں کی تھی، البتہ دوسری تاریخی کتب اس نے ڈیروں کی تعداد میں پڑھ رکھی تھیں۔ از عبداللہ بن ابو بکر، ساتھ لکھنے والے نے اپنا نام درج کر رکھا تھا، مگر آگے تمام صفحات کورے تھے۔ ابھی اس نے کتاب تحریر کرنا شروع نہیں کی تھی۔ تو سرائے والا آدمی کوئی لکھاری تھا یا مورخ، اور اس کو لوگ جانتے پہچانتے تھے، تبھی چند لمحوں میں وہ لوگوں میں گر گیا تھا۔
مگر ایڈم الجھا۔ بنگرہ ملائک مسلف کا یہ نام نہ تھا، اس کا نام کوئی اور تھا، مگر شاید اسے یاد کرنے میں غلطی ہو رہی ہو۔ خیر اس نے کندھا تھیلے پہ چڑھا لیا۔ تھیلے کا لمبا سا اسٹرپ تھا جس کو کندھے پہ پہنو تو تھیلا پہلو میں آ گرتا تھا۔ ایڈم نے سکے جیب میں رکھے، ہیڈ سر پہ درست کی اور اب کے قدر اعتماد سے ایک طرف کو چل دیا۔ صبح اس قدیم احاطے پہ بھی پھیلی تھی، برآمدوں میں بنی طویل جیل کی سراخوں کے ساتھ کچھ قیدی کھڑے تھے، کچھ نیچے بیٹھے تھے۔ وان فاتح بھی ایک کونے میں بیٹھا تھا۔ دو آدمی قیدیوں میں کھانا تقسیم کر رہے تھے، دونوں ہی جیل کے پہرے دار بھی تھے۔ ایک کی بغل میں تھیلا لٹکا تھا جس میں کھانے کا سامان تھا، وہ تھیلے میں ہاتھ ڈالتا، ایک گیند جیسی سفید چیز نکالتا اور ایک ایک قیدی کو دیتا، آگے بڑھتا جاتا۔ قیدی جھپٹ کے اسے تھامتے اور دانتوں سے کترنے لگتے۔ دوسرا پہرے دار کوڑا ہنٹر لہراتا اس کے پیچھے آ رہا تھا، عجیب خوف اور ہیبت تھی اس کے انداز میں۔ قیدی سر جھکائے اپنے اپنے توشے تھامتے اور فٹافٹ کھانے لگتے۔ فاتح خاموشی سے کوڑے والے کا کوڑا دیکھ رہا تھا۔ یہ کس کے لیے تھا بھلا؟ دفتن پہرہ دار فاتح سے چند قدم کے فاصلے پہ آ رکا۔ وہاں ایک سنہری بالوں والا قیدی بیٹھا تھا، وہ البینو تھا۔ پیدائشی بہت گورے سنہری بالوں والے لوگ، چہرے پہ ناراضی اور لاتعلقی تھی۔ پہرے دار نے کھانا اس کی طرف بڑھایا اور ابھی البینو نے ہاتھ بھی نہ اٹھایا تھا کہ اس نے کھانا گرا دیا۔ وہ البینو کے قدموں میں مٹی پہ گر گیا۔ جہاں فاتح بے یقین رہ گیا وہاں سارے میں خاموشی چھا گئی۔ سب مڑ مڑ کے دیکھنے لگے۔ البینو کا چہرہ سرخ پڑ گیا۔ اسے کھاؤ، پہرہ دار گرج کے بولا، مگر البینو بس اسے غصے سے دیکھے گیا۔ پہرہ دار دوبارہ چلایا مگر وہ ٹس سے مس نہ ہوا۔ کوڑے والا آگے آیا اور کوڑا لہرا کے البینو کے بازو پہ مارا۔ البینو نے آنکھیں بند کر لی، لبوں سے کرہا نکلی مگر اس نے ہاتھ نہیں بڑھایا۔ اب ایک پہرے دار اس کو مار رہا تھا، دوسرا چلا چلا کے گرد آلود کھانا کھانے کو کہہ رہا تھا، مگر البینو خاموشی سے مار کھاتا رہا۔ قیدیوں کی گردنیں وان فاتح کی طرف گھومنے لگی۔ نیا آنے والا جری مرد جو سب پہ ممتاز لگتا تھا یقیناً شجاع بھی ہوگا، شاید وہ اس مظلوم کو اس ظلم سے بچائے۔ وہ سب کو اپنی طرف دیکھتا محسوس کر رہا تھا مگر خاموش بیٹھا رہا۔ بوڑھے کے بازوں سے اب خون رسنے لگا تو پہرے دار اسے چھوڑ کے آگے بڑھائے۔ باقی قیدیوں میں کھانا تقسیم کیا۔ ایک سفید گیند فاتح کی طرف بھی بڑھائی جو اس نے تھام لی۔ ارد گرد بیٹھے لوگ مایوسی سے واپس اپنے اپنے کھانے کی طرف متوجہ ہو گئے۔ ان کو امید تھی کہ وہ پہرے داروں کو دو لگا دے گا، ان کا ہاتھ روک دے گا، مگر ایسا کچھ نہیں ہوا۔ وان فاتح خاموشی سے اپنا کھانا کھا رہا تھا۔ نظریں اب بھی چاروں اطراف کا جائزہ لے رہی تھیں، بالکل خاموشی سے۔ ملاقہ شہر میں سمندر کنارے چھوٹی چھوٹی سبز پہاڑیاں تھیں، جن میں سے ایک کی چوٹی پہ بندہارا کا وہ خوبصورت محل واقع تھا۔ مخروطی چھتوں سے مزین وہ لکڑی کا بنا محل تھا اور اس کے ہرے بھرے سبززاروں میں شاہی پہرہ دار پہرہ دیتے دکھائی دے رہے تھے۔ ایک اونچی کھڑکی میں تالیہ مراد کھڑی نظر آ رہی تھی، سینے پہ بازو لپیٹے سنجیدگی سے وہ نیچے جھانک رہی تھی۔ اس کے تو اتنے لمبے بال بھی نہ تھے جو کھڑکی سے گرا کے اس کی سیڑھی بن جاتے اور اسے آزاد کر دیتے۔ دروازے پہ دستک ہوئی تو وہ مڑی اور پھر وہ تیزی سے بند کر دیا۔ اب کمرے میں روشنی قدرے کم ہو گئی تھی۔ یہ وہی دیوان خانہ تھا جس میں کچھ دیر پہلے وہ راجہ مراد سے ملی تھی۔ دستک پھر سے ہوئی۔ آ جاؤ یار، وہ سستی سے بولی، پھر فوراً آواز کو باروب بنایا۔ آ جاؤ، کندھے سیدھے کیے اور گردن کڑا لی۔ دروازے کھلے اور ایک ملے لڑکی اندر داخل ہوئی، چوٹی بنائے، روایتی لباس کو زرد اور سرمئی رنگ میں پہنے، گویا یونیفارم ہو۔ وہ سامنے آئی اور سر جھکا کے سلام کیا۔ سلام شہزادی۔ ہاں بولو۔ لڑکی نے آنکھیں اٹھائی، وہ کوئی کنیز لگتی تھی۔ آقا نے مجھے آپ کی خدمت پہ مامور کیا ہے، میرا نام شریفہ ہے، آج سے میں آپ کی خاص خادمہ ہوں۔ اچھا، اس نے بے نیازی سے سر کو خم دیا۔ مجھے آپ کے لباس کا ناپ لینا ہے، آج آپ مہمان خانے میں رہیں گی، صبح تک ہم آپ کے لیے پوشاک تیار کروا دیں گے۔ ہاں ٹھیک ہے، لے لو ناپ، اس نے ابرو اچکا کے بظاہر لاپرواہی سے کہا۔ کنیز پلٹی اور کسی کو اشارہ کیا۔ ایک لمبی قمیض اور ٹوپی والا تائیزیان خواجہ سرا غلام اور دو کنیزیں اندر آئیں۔ ان کے ہاتھوں میں ناپ کے فیتے، مختلف اوزار اور چند ایک تھال تھے جن پہ طرح طرح کے رنگوں کی ریشم تہ کی گئی رکھی تھی، کسی میں زیورات، کسی میں موتی۔ تالیہ نے ایک نظر دیوار پہ لگے بیضوی آئینے کو دیکھا جس کے کناروں پہ سنہری کام ہوا تھا۔ تالیہ کا عکس اس میں صاف نظر آتا تھا۔ اس کے چہرے پہ بے چینی اور آنکھوں میں ناخوشی تھی، عجیب سی اداسی اور پریشانی۔ یہی سب وہ چاہتی تھی، نہیں؟ محل، شاہزادیوں والی زندگی، زیور، مگر یہ سب پا کر بھی اسے سب سے زیادہ فکر کس کی تھی؟ اس کی جسے وہ پنجرے میں چھوڑ آئی تھی، وہ جس کے ہاتھ بندھے تھے، وہ جس کی زنجیریں کھول کے اسے آزاد نہیں کر سکی تھی، وہ جو اس کی آنکھوں میں دیکھ کے کہہ رہا تھا کہ مجھے چھوڑ کے بھاگ جاؤ۔ وہ یہ کیوں نہیں کہتا تھا کہ میرے ساتھ رہو؟ کب کہے گا وہ یہ؟ اس نے بازو اٹھا دی اور آنکھیں بند کر لیں۔ اس کی خدمت پہ مامور غلام اور کنیزیں جٹ پٹ اس کا ناپ لینے لگے۔ میرے ساتھ رہو، تمہیں میری اور مجھے تمہاری ضرورت ہے۔ وہ آواز وہ پیچھا نہیں چھوڑ رہی تھی۔
بازار میں وہی معمول کی گہما گہمی لگی تھی، کافی لوگ آ جا رہے تھے، بول بھی رہے تھے، مگر ویسا شور اور آوازیں نہ تھیں جو اپنے زمانے میں ایڈم نے بازاروں میں سنی تھی۔ ٹی وی کا شور، ٹریفک کی آوازیں، ملاقہ کا قدیم شہر ان سب سے پاک تھا۔ وہاں ایک خاموشی سی تھی، مقدس پرسکون خاموشی، جس کو گھوڑوں کے ٹاپوں کی چاپ یا بگیوں کے پہیوں کی آوازیں بھی گھائل نہ کر سکتی تھیں۔ ایسے میں ایڈم غور سے تمام عمارتوں کو دیکھتا آگے بڑھ رہا تھا۔ لٹو کی شکل کا ہیٹ سر پہ تھا اور چوری شدہ تھیلا کندھے پہ۔ وہ ایک ایک دوراہے پہ رکتا اور پھر اندازے سے ایک طرف بڑھ جاتا۔ رات وہ کس طرف سے بھاگتے ہوئے شہر سے باہر گئے تھے، اس کی اچھی یادداشت کو سچ چھکر کچھ بھولا نہیں تھا۔ ایک موڑ مڑا تو بے اختیار لبوں سے اطمینان بخش سانس خارج ہوئی۔ سامنے اس وسیع احاطے کا گیٹ تھا جس کے اندر وان فاتح بند تھا۔ ایڈم ٹھہر گیا، ادھر ادھر دیکھا۔ یہ بازار کا ہی علاقہ تھا، رہائشی علاقہ نہ تھا۔ یہاں گلی میں ایک ہی چائے خانہ بنا نظر آ رہا تھا۔ وہ تیزی سے اس کی طرف بڑھ گیا۔ اس چائے خانے میں بیٹھ کے وہ آسانی سے اس احاطے پہ نظر رکھ سکتا تھا۔ وان فاتح کے قریب پہنچ کے ہی اس کے اندر توانائی بھر گئی تھی۔ وہ احاطہ دراصل ابوالخیر نامی امیر تاجر کی حویلی کے گرد بنا تھا اور برآمدے میں تعمیر شدہ وہ طویل جیل اس کی ذاتی ملکیت تھی، جہاں فاتح سمیت بہت سے دوسرے انسان قید تھے۔ رات بھر وہ اندر مقید رہتے اور دن بھر وہ مشقت کرتے۔ صبح سلاخدار دروازے کھول دیے گئے اور پہرے دار قیدیوں کو قطار کی صورت باہر نکال لائے۔ ہر قیدی کے پیروں اور ہاتھوں میں لمبی زنجیر بندھی تھی، اتنی لمبی کہ وہ ہاتھ پیر ہلا کے کام کر سکتا تھا، اتنی چھوٹی کہ وہ تیز بھاگ نہ سکتا تھا۔ پہرے دار دو قیدیوں کو اپنے ساتھ حویلی کے اندر لے گئے اور جب واپس آئے تو وہ دونوں ان کے ہمراہ نہ تھے۔ جانے ان کے ساتھ کیا ہوا، کوئی پوچھنے کی ہمت نہیں کر سکتا تھا۔ باہر سڑک پار ایک اونچی عمارت بنائی جا رہی تھی جس کے پاس لکڑی، گارے، مٹی اور اینٹوں کے ڈھیر لگے تھے۔ قیدیوں کو وہاں تعمیراتی کام کرنا تھا۔ باہر آتے ہی تمام قیدی روز کی روٹین کے مطابق اپنے اپنے کام میں جٹ گئے۔ فاتح بھی انہی لمبی زنجیروں میں بندھا تھا۔ جینز گھٹنوں سے پھٹ گئی تھی اور سفید شرٹ شدید گدلی ہو چکی تھی۔ شیو بھی 5 روز کی بڑھی ہوئی تھی۔ دوسرے غلاموں کی پیروی میں وہ بھی خاموشی سے کام کرنے لگا۔ دھوپ تیز تھی اور زنجیروں کے باعث چلنے میں مشکل پیش آتی تھی، مگر اس نے گارے کا تھال سر پہ رکھا اور اس طرف لے جانے لگا جہاں دوسرے قیدی جا رہے تھے۔ سورج سوا نیزے پہ پہنچا تو فاتح سڑک پہ چلتے لوگوں سے بے نیاز کھڑا ایک دیوار پہ گارا لپیٹتا دکھائی دے رہا تھا۔ دھوپ بہت تیز تھی، وہ بار بار آستین سے پیشانی پہ آیا پسینہ پونچھتا۔ سڑک کنارے وہ لوگ دیوار تعمیر کر رہے تھے، ادھر اس کا ہاتھ ڈھیلا پڑتا، ادھر کوئی پہرے دار آ کے کمر پہ چھڑی رسید کرتا۔ قریب میں ایک خوانچہ فروش اپنی ریڑھی دھکیلتا آ رہا تھا۔ جب وہ فاتح کے قریب پہنچا تو کسی گاہک نے اسے روک لیا۔ وان فاتح اپنے ساتھ کھڑی ریڑھی سے بے نیاز دیوار پہ ہاتھوں سے گارا لگا رہا تھا۔ سرگوشی پہ اس کے ہاتھ ٹھٹک کے رکے، چونک کے مڑنے لگا، مگر گارڈز دیکھ رہے ہیں سر، میری طرف مت گھومیں، اپنا کام کریں۔ فاتح نہیں گھوما، بس آہستہ سے از سر نو گارا مرنے لگا۔ پھر اسی آہستگی سے رخ ذرا سا موڑ لیا۔ اب اسے کنکھیوں سے نظر آ رہا تھا کہ ریڑھی کے ساتھ سر جھکائے ہیٹ پہنے وہ معزز سا دکھائی دیتا آدمی ایڈم ہی تھا۔ تم ٹھیک ہو؟ وہ لب ہلائے بغیر بولا۔ دل کو سکون سا ملا تھا۔ جی سر، مگر آپ ٹھیک نہیں ہیں، ایڈم سر جھکائے منہ میں بولتا ریڑھی کی ایک ایک چیز اٹھا کے دیکھ رہا تھا۔ اور تالیہ؟ اس نے اپنے متعلق سوال نظر انداز کیا۔ آہ چے تالیہ، ایڈم نے گہری سانس بھری۔ وہ بھی ٹھیک ہے، بلکہ سب سے زیادہ تو وہی ٹھیک ہے۔ تم الور سنگھائی کیوں نہیں گئے؟ تمہیں مراد کو ڈھونڈنا تھا۔ فاتح اب جھک کے تھال سے مزید گارا ہاتھوں پہ اٹھا رہا تھا، انداز میں ناخوشی تھی۔ ہم شہر سے باہر تک گئے، پھر چے تالیہ ہمیں واپس لے آئیں۔ وہ آپ کو چھوڑ کے نہیں جانا چاہتی تھی؟ بے وقوف! خفگی سے سر جھٹک کے سیدھا ہوا اور پتھروں کی تہہ پہ گارا بھرا۔ ابھی کہاں ہے وہ؟ صبح ہم نے ایک گھر سے کپڑے ادار لے کر پہنے، تھوک نگل کے کہا، اور پھر ہم بازار گئے۔ وہاں سے وہ مجھے رات میں ملنے کا کہہ کے بندہ ہارا کے محل چلی گئیں۔ وہ محل کیوں چلی گئیں؟ ایڈم نے ذرا کی ذرا نگاہ اٹھا کے فاتح کو دیکھا جس کا یہاں سے نیم رخ نظر آتا تھا۔ وہ سنجیدہ صورت بنائے گارے کی تہہ پہ پتھروں کی تہہ لگا رہا تھا۔ پسینے سے بھیگے بال چکن آلود پیشانی پہ جمے تھے۔ وہ دراصل بات یہ ہے کہ ایڈم نے تھوڑی کھجائی، سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ کیسے یہ بات کہے۔ چیتالیہ کو ابھی ابھی معلوم ہوا ہے کہ وہ خود ہی دراصل شہزادی تاشا ہیں۔ گارا لپیٹتے وان فاتح کے ہاتھ تھم گئے، بالکل ساکت۔ جی یہ سچ ہے سر۔ اس کی خاموشی پہ ایڈم کا حوصلہ بڑھا۔ وہ شہزادی تاشا جن کے قصے ہم پڑھتے تھے، جن کے بارے میں بنگارا ملایو لکھی گئی تھی، وہ دراصل چیتالیہ ہی ہیں، وہی بندارا کی بیٹی ہیں۔ اور وہ فاتح سر جھکا کے ایک دم ہنس پڑا۔ ایڈم کے الفاظ منہ میں رہ گئے۔ اس نے محل کی طرف جانے سے پہلے تمہیں کہا کہ وہ شہزادی تاشا ہے اور تم نے یقین کر لیا۔
महजूज अंदाज में सर झटका तो एडम को समझ नहीं आई वो क्या कहे। सर वो वाकई दिस इज़ तालिया फॉर यू एडम। वो अब बदिक्कत मुस्कुराहट दबा के दीवार पे गीली मिट्टी लेप रहा था। वो एक कौन आर्टिस्ट है, वो कहानियाँ घड़ती है, शी लाइज फॉर अ लिविंग। इसने तुमसे मजाक किया, एक कहानी घड़ दी और तुमने यकीन कर लिया। तुम्हें कितनी दफ़ा बताया है मैंने कि वो तुम्हें तंग करने के लिए ऐसा करती है। नहीं सर, आप गलत समझ रहे हैं। वो वाकई वो जहाँ भी जा रही होगी वो शेयर नहीं करना चाहती होगी। थोड़ी अकल इस्तेमाल करो, उसकी आदत है तुम्हारे साथ मजाक करके तुम्हें शर्मिंदा करना। ख्वांचा फरोज अब एडम से मायूस हो चुका था, जो हर चीज़ को मुसलसल उलट पुलट के देखे जा रहा था मगर ख़रीदने की बात नहीं करता था। तंग आके वो अपनी रेडी धकेलने लगा। पहरेदार दूर खड़े निगरानी कर रहे थे। एडम ने बेबसी से अतराफ में देखा, यहाँ खड़े रहने का जवाब छूट रहा था। सर, वो वाकई में शहजादी ताशा हैं, वो झूठ नहीं बोल रही थी। वो मुराद को ढूंढो, अलवर सुंघाई जाओ और चाबी लेकर आओ, और अगर मुराद कैद में है तो उस कैद खाने का पता लगाओ। फाते काम में मसरूफ़ था। एडम के पास अब आगे बढ़ जाने के सिवा कोई चारा न था। थाल खाली हुआ तो फाते ने जंजीर वाले हाथों से इसे उठाते हुए पीछे देखा। एडम अब वहाँ नहीं था। तालिया भी इस बेचारे के साथ बहुत ज़्यादती कर देती है। मुस्कुराहट दबा के सर झटका और थाल उठाए आगे बढ़ गया। तो बताइएगा लिसनर्स, आपको आज की कहानी कैसी लगी। उम्मीद है कि आपको आज की किस्त पसंद आई होगी। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और कहानी पसंद आई हो तो लाइक में और कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू।